खुदावंद यीशु मसीह के निकालिए रसूलों के अमाल की किताब में। रसूलों के अमाल की किताब को मैं तीन चीज़ें रसूलों के अमाल की किताब में बड़ी अहम है। तीन चीज़ें। पहली चीज़ है ऊपर, फिर दूसरी चीज़ है नीचे, और फिर तीसरी चीज़ है बाहर। अमाल की किताब को हम किस तरह सीख सकते हैं? ऊपर, फिर नीचे, फिर बाहर। खुदावंद यीशु मसीह कहाँ गया? ऊपर। रूहुल कुद्स कहाँ आया? नीचे। और जब रूहुल कुद्स नीचे आए तो कलीसिया कहाँ आई? फिर कलीसिया बाहर खुदावंद यीशु मसीह की गवाही देने के लिए बाहर आई है। आज ईद पेंतिकोस्त का दिन है, और याद रखिए बाइबल तीन ईदों का जिक्र करती है। पहली ईद ईद विलादत अल मसीह, फिर दूसरी ईद ईद क़यामत अल मसीह, और तीसरी ईद जो है वो ईद पेंतिकोस्त की ईद है। कई बार हमें फिर बुलाया जाता है दुआ के लिए उन लोगों के लिए जो लोग मुर्दों की ईद मनाते हैं, जो कब्रिस्तान में जाएंगे, फूल चढ़ाएंगे, सब कुछ करेंगे। आते वक्त कई बार उनके साथ बदरुएं भी आ जाती हैं, फिर उन पर दुआ की जाती है। याद रखिए, हमें किसी मुर्दे की ईद मनाने के लिए नहीं कहा गया है। हम यीशु के पैदा होने की ईद मनाते हैं, यीशु के मुर्दों में से जी उठने की ईद मनाते हैं, और फिर तीसरी ईद हमारे लिए ईद पेंतिकोस्त की ईद है, यानी खुदा का पाक रूह जो है वो इस दुनिया में आया है। निकालिए अमाल की किताब का दूसरा बाब, पहली आयत से। जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया तो वो सब के सब एक जगह जमा थे, यानी सारे शागिर्द 120 की जमायत, वो सारे एक जगह पर जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग के शोला की फटती हुई जुबानें दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर ठहरी, और वो सब के सब रूहुल कुद्दस से भर गए। एक शख्स भी रूहुल कुद्स से खाली नहीं रहा, वो सारे के सारे रूहुल कुद्स से भर गए, और वो गैर जुबानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी थी। यीशु सलीब पर मरे, फिर वो कब्र में गए, फिर वो 3 दिन 3 रात वो कब्र में रहे, फिर वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, और 40 दिन तक वो अपने शागिर्दों को नजर आते रहे। और सिर्फ नजर ही नहीं आते रहे, बल्कि नजर आने के साथ साथ उन्हें बाइबल में लिखा है कि आसमान की बादशाही की बातें भी उनसे कहते रहे। वो जी उठने के बाद उन्हें बादशाही का पैगाम दे रहे। वो 40 दिन उन्हें नजर आते रहे, और लुका की इंजील के 24वें बाब में यीशु ने कहा है कि उस वक्त तक ठहरे रहो जब तक तुम्हें आलम बाला से कुव्वत का लिबास ना मिल जाए। खुदा का पाक रूह जो है ये कुव्वत का लिबास है। आपको दुआ करनी नहीं आती, आप रूहुल कुद्स से मदद मांगा करें। पाक रूह मेरी मदद कर, मैं किस तरह दुआ करूं? तो लिखा यह है रूहुल कुद्स दुआ में हमारी मदद करेगा, ऐसी आहें भर भर के हमारे अंदर से वो शिफायत निकलवाएगा कि जिस तौर पर हमें दुआ करनी चाहिए, हमें दुआ नहीं करनी आ रही है, लेकिन रूहुल कुद्स जो है वो दुआ में आपकी मदद करेगा, प्रस्तिश में मदद करेगा। जब आप बाइबल पढ़ते हैं ना, खुदा के पाक रूह को कहा करें कि रूहुल कुद्स
اس کلام کو پڑھنے میں میری مدد کر۔ پھر وہ آپ کو کلام کی باتیں سکھائے گا۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا وہ سچائی کا روح ہے، اور روح القدس کبھی بھی اپنی بات نہیں کرے گا، پاک روح جب بھی کرے گا وہ یسوع کو جلال دینے کے لیے کرے گا۔ اعمال کی کتاب کے اندر ذکر ملے گا جب روح القدس آئے گا تم قوت پاؤ گے، یروشلم، یہودیہ، سامریہ اور دنیا کی انتہا تک تم میرے گواہ ٹھہرو گے۔ آج کا دور یہ آخری وقت ہے، اور وہ ساری خدا کے کلام کی پیشن گوئیاں آج اس آخری وقت کے اندر پوری ہو رہی ہیں۔ یوئیل کی کتاب کے اندر یہ لکھا ہے میں آخری دنوں میں ہر فرد بشر پر اپنے روح کو نازل کروں گا، کہ تمہارے بیٹے بیٹیاں جوان رویا اور نبوت اور خواب، تمہارے بوڑھے خواب دیکھیں گے۔ آپ یقین جانیے روح القدس کی قوت کا ایسا اور زور ہے، مسا ہے۔ خداوند نے اپنے شاگردوں کو کہا بار منادی نہ کرنا، پہلے دعا کرنا، پاک روح کو لینا، جس کا وعدہ باپ نے کیا ہوا روح القدس نازل ہوگا۔ یسوع جب آسمان پر جا رہے تھے نا، 40ویں دن وہ جا رہے تھے اور وہ کہہ کر گئے تھے کہ تمہیں روح القدس قوت کا لباس ملے گا۔ یسوع کے آسمان پر جانے کے بعد 120 کی جماعت جو ہے یہ سارے مرکز کے بالا خانہ کے اندر یہ ٹھہری ہوئی ہے، چند ایک عورتیں بھی ہیں، بہنیں بھی وہاں پر موجود ہیں، اور یہ سارے دعا کر رہے ہیں کہ روح القدس کا وعدہ کیا گیا ہے، اے باپ ہمیں روح القدس چاہیے، ہمیں روح القدس سے بھر دے۔ دیکھیں پاک روح غیر زبانوں کے ساتھ مل جانا یہ کافی نہیں، یہ صرف سمجھیے پہلے توبہ کرنا ہے، پھر پانی کا بپتسمہ لینا ہے، پھر تیسرا سٹیپ یہ ہے کہ روح القدس کا بپتسمہ ملتا ہے۔ تو یہ پہلا سٹیپ ہے خدا کی نعمتوں میں آگے بڑھنے کا، یہ ہے۔ یوحنا بپتسمہ دینے والا کہتا ہے میں تمہیں توبہ کے لیے پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، میرے بعد جو آنے والا ہے وہ تمہیں روح القدس اور آگ سے وہ بپتسمہ دے گا، وہ تمہیں روح القدس سے بپتسمہ دے گا۔ دیکھیے جن میں روح القدس آتا ہے وہ دلیر ہو جاتے ہیں، جن میں روح القدس آتا ہے وہ یسوع کی گواہی دینے کے لیے ہر جگہ تیار رہتے ہیں۔ میں ایک نوجوان کے بارے میں خدا کے کلام میں سے آپ پر پیدائش کی کتاب نکالی ہے، اس کا 41واں باب، اس کا 41واں باب، آیت نمبر اس کی 37ویں آیت ہے۔ پیدائش کی کتاب کے 41ویں باب کی 37ویں آیت۔ یہ بات فرعون اور اس کے سب خادموں کو کیا یہ پسند آئی ہے انہیں یہ بات؟ فرعون نے اپنے خادموں سے کہا کیا ہم کو ایسا آدمی جیسا یہ ہے جس میں کیا ہے جی، جس کے بارے لکھے جس میں خدا کی روح ہے، مل سکتا ہے؟ اور وہ فرعون نے یوسف سے کہا چونکہ خدا نے تجھے سب باتوں سب کچھ سمجھا دیا ہے اس لیے تیری ماں نے دانشور اور عقل مند کوئی نہیں ہے۔ بھائی ابراہیم سے اسحاق پیدا ہوا ہے، اسحاق سے پھر دو بیٹے پیدا ہوئے عیسو اور یعقوب۔ عیسو کو کوئی برکت نہیں ملی ہے پر یعقوب کو برکت ملی ہے، اللہ نے یعقوب کو برکت دی ہے
اور اب اسحاق کے بعد کون آگے آیا ہے؟ یعقوب. لوگ اس سے کہتے ہیں یہ دھوکے باز ہے، پر اس نے کوئی دھوکہ کیا ہی نہیں ہے. اس کی ساری زندگی کو پڑھیے غور سے ذرا. یعقوب نے کوئی دھوکہ نہیں کیا ہے. ایسا بچہ خدا کسی کسی کو ہی دیتا ہے. ایک جو ہے نا عیساؤ تلواریں چلاتا ہے، تیر چلاتا ہے، سارا دن جنگل میں شکار مارتا ہے. یہ یعقوب جو ہے یہ اپنی ماں کے ساتھ رہتا ہے. یہ یعقوب جو ہے یہ اپنے باپ کے ساتھ رہتا ہے، یہ اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتا ہے. اور یعقوب کے بارے بائبل میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ سادہ مزاج آدمی ہے، گھر میں جو پکا ہے کھا لیا ہے، کوئی اس کی زندگی کے اندر نخرے نہیں ہے. یہ ماں باپ کا فرما بردار ہے. اس سے آگے خدا نے اسے برکت دی ہے. اس کے آگے پتہ کتنے بچے بیٹے پیدا ہوئے؟ کتنے؟ اس کے 12 بیٹے پیدا ہوئے. اس کی بیٹی بھی تھی، اس کا نام دینا تھا. اس کے 12 بیٹے پیدا ہوئے. دانے کا یعقوب تیرے 12 بیٹے جو ہیں یہ اسرائیل کے 12 قبیلے ہیں، اور تیرے سارے بچوں کو میں برکت دوں گا. یعقوب خواب دیکھنے والا تھا. ایک دن آ کے اپنے بھائیوں کو کہتا ہے میں نے خواب دیکھا ہے، چاند، سورج اور 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں. وہ سارے بڑے تھے اس سے. کہنے لگے خاموش ہو بھائی، کیا کہہ رہے ہیں؟ کہنے لگا میں نے یہ خواب دیکھا ہے بھائی، چاند بھی مجھے سجدہ کر رہا ہے، سورج بھی مجھے سجدہ کر رہا ہے. سورج اس کا باپ ہے، چاند اس کی ماں ہے، اور 11 ستارے اس کے اپنے بھائی ہیں. یہ سارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں. ان ساروں کے اندر نا کچھ جلن سی ہونے لگی. کہنے لگے یہ کیا کہہ رہا ہے؟ ایک دن یہ اس کے بھائی میدان میں تھے، بھیڑ بکریاں چرا رہے. باپ نے اسے بھیجا اپنے بھائیوں کی خیر و عافیت پوچھنے کے لیے. گیا تو اس کے بھائی کہنے لگے وہ دیکھو آ رہا ہے خوابوں کو دیکھنے والا، آؤ اسے پکڑے. یوسف کے ساتھ اس کے بھائیوں نے بدسلوکی کی ہے، اسے پھینک دیا کنویں کے اندر، وہ مصر میں چلا گیا ہے. آپ اس کی زندگی کو بائبل کے اندر اگر پڑھیں گے نا تو اگر یہ کنویں میں گیا ہے، چلا گیا ہے، 44 کے گھر میں چلا گیا ہے، تو وہاں پر بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ خدا اس کے ساتھ ہے. اس کی بیوی نے چاہا کہ یہ اس کے فریب کے اندر آئے، لیکن یہ وہاں سے بھاگا ہے. پھر بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ خدا اس کے ساتھ ہے. یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بھاگ گیا ہے. اس کے ساتھ ہوا یہ ہے اسے قید میں ڈال دیا گیا ہے. جب یہ قید کے اندر، جیل کے اندر چلا گیا ہے تو تب بھی خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ خدا اس کے ساتھ ہی ہے. بھائی یوسف کے ساتھ تو خدا رہ رہا ہے. یہ جہاں پر بھی جا رہا ہے، یہ قید میں جائے تو خدا اس کے ساتھ ہے، یہ محل میں جائے تو خدا اس کے ساتھ ہے، اگر یہ کنویں میں جائے تو خدا اس کے ساتھ ہے. قید خانہ کے اندر اسے سردار بنایا گیا. 2 بندوں نے دیکھ لیا خواب. یوسف پوچھتا ہے کیا بات ہے بھائیو، بڑے پریشان ہو؟ کہنے لگے ہم نے خواب دیکھا ہے. کہنے لگا کیا خواب دیکھا؟ انہوں نے خواب بتایا. یوسف نے دونوں کی تعبیر کر دی. ایک کو یہ کہہ دیا تجھے بادشاہ تیرے منصب پر بحال کر دے گا، ایک کو کہہ دیا بادشاہ تجھے پھانسی پر لٹکا کر مار ڈالے گا. اور جب یہ دونوں خواب پورے ہوئے اور جب قید خانہ سے نکلنے لگے، یوسف نے انہیں کہا کہ جب تم چلے جاؤ تو مجھے یاد رکھنا ہے. وہ باہر نکلا، ایک کو بادشاہ نے تو پھانسی دلوا دی ہے، ایک کو اس کے منصب پر بحال کر دیا ہے. داخل کلام یہ کہتا ہے وہ بھول گئے کہ یوسف کون ہے. ایک دفعہ بادشاہ نے خواب دیکھا، فرعون نے خواب دیکھا، اور خواب بھی اس نے 2 خواب بھی دیکھے. بڑا پریشان ہے کہ میں نے خواب دیکھا ہے، کوئی آئے اس کی تعبیر کرے، کوئی آئے اس تعبیر کے اس خواب کے بارے میں مجھے بتائے.
ایک نے پھر بادشاہ سے کہا بادشاہ مجھ سے بہت بڑی بھول ہوئی، قید خانہ کے اندر ایک یہودی ہے، نوجوان لڑکا ہے، اس کا نام یوسف ہے، اور جب ہم قید خانہ میں تھے تو اس نے میں نے خواب دیکھا ہے اور اس نے میرے خواب کی صحیح تعبیر کی ہے۔ وہ ہے لڑکا قید خانہ کے اندر، وہ ہے، وہ یقیناً آپ کے خواب کی صحیح تعبیر وہ کرے گا۔ اور ہوا یہی ہے، بادشاہ نے بلایا ہے، بادشاہ نے کہا یوسف کو بلایا جائے۔ اس کی جیل سے اسے نکال کے کٹنگ وٹنگ کی، اسے نئے کپڑے پہنائے اور اسے فرعون کے سامنے کھڑا کیا اور اسے کہا گیا بادشاہ یہ لڑکا یوسف ہے، یہ تیرے سارے خوابوں کی تعبیر کرے گا، تجھے بتائے گا۔ اور فرعون یہ کہہ رہا ہے میں نے خواب دیکھا ہے اور میں نے دو خواب اکٹھے دیکھے ہیں، بہت ہریالی ہے، کھیت بھرے ہوئے ہیں، اناج بہت زیادہ ہے، اور ایک بیل آیا وہ سارا اناج کھا گیا ہے۔ یہ بتا رہا ہے اسے۔ یوسف نے کہا بادشاہ سن میری بات، دراصل بات یہ ہے تو نے دونوں خواب ایک جیسے دیکھے ہیں۔ بات یہ ہے کہ 7 سال ملک مصر کے اندر جو ہے یہ اناج کی بہت بڑی کثرت ہوگی، اتنا اناج ملک مصر کے اندر آج تک کبھی بھی نہیں آیا ہے، اور جیسا اناج ان 7 سالوں کے اندر آئے گا، ان 7 سالوں کے اندر جتنا اناج آئے گا، پھر اس کے بعد ہوگا یہ کہ جب 7 سال اناج کی کثرت ہوگی نا، اس کے بعد ایک ایسا دور شروع ہوگا جس کے اندر 7 سال ملک مصر کے اندر کال پڑے گا، اور ایسا کال آئے گا کہ جب سے ملک مصر بنا ہے آج تک کال کبھی ایسا نہیں آیا ہے۔ اس لڑکے نے، یوسف نے، آدھے پونے گھنٹے کے اندر فرعون کو اس کی مشکل کا حل بتا دیا، اور فرعون یوسف کو دیکھ رہا ہے اور سارے ملک مصر کے اندر بڑے بڑے حاکم یوسف کو دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ بچہ ہے، یہ نوجوان لڑکا ہے، یہ کیا رہا ہے، یہ بول کیا رہا ہے، اور اس کے اندر یہ خوابوں کی تعبیر کرنے کی صلاحیت کس طرح آئی ہے۔ اس کا حل یہاں پر کیا لکھا ہے؟ یوسف اس لیے خوابوں کی تعبیر کر رہا ہے کیونکہ اس کے اندر کیا ہے، لکھا اس کے اندر خدا کا روح القدس ہے، وہ روح القدس سے بھرا ہوا نوجوان ہے، وہ جانتا ہے کہ خدا سب کچھ کرنے والا ہے۔ پتہ کیا ہوا؟ فرعون نے فٹافٹ، فرعون نے جلدی کی اپنے سونے کی انگوٹھی نکالی ہے اور اس نے کہا یوسف کو پہنائی جائے، یوسف یہ سونے کی انگوٹھی تیرے لیے ہے، یہ تیرے لیے میں نے جان لیا ہے کہ اسرائیل کا خدا تیرے ساتھ ہے، میں نے جان لیا ہے کہ خدا نے تجھے برکت دی ہوئی ہے۔ آپ کے پاس روح القدس کی قدرت ہونی چاہیے، روح القدس کا مسا اور روح القدس کی طاقت ہونی چاہیے۔ کئی بار پاکرو پائے ہوئے لوگ، خدا کے کلام کو سننے والے لوگ، خدا کے پاکرو سے بھرے ہوئے لوگ، کہا جانا جماعت میں کھڑے ہو جائے کتنے بیمار ہیں، سارے کھلو جاندے، وہ سارے ایسے لگتا ہے سارے کے سارے بیمار ہی ہیں۔ پر یہ یاد رکھیے روح القدس بھرے ہوئے لوگ جو ہیں یہ دوسروں کے لیے مددگار ہیں، یہ دوسروں کے لیے دعا کرنے والے ہیں، یہ دوسروں کے لیے شفاعت کرنے والے ہیں۔ اور ہوا یہی ہے، یوسف کو ملک مصر کے اندر سرفراز کیا گیا ہے۔ آپ اس ابواب کے آخر میں پڑھے نا،
کہ جہاں پر ملک کنعان کے اندر یعقوب اور یعقوب کے سارے بچے وہاں پر تھے، یعقوب اپنے لڑکوں کو یہ کہتے ہیں جاؤ ملک مصر کے اندر اناج ہے اور جاؤ لے کر آؤ۔ پتا چلا نا کہ یوسف وہاں پر حاکم ہے، تو اس کے سارے بھائی اور اس کا باپ، سارا خاندان، آپ پڑھیے، باری باری یوسف کے آگے جھک رہے ہیں، باری باری یوسف کو سجدہ کر رہے ہیں، اور وہ خواب جو اس نے اپنے گھر کے اندر دیکھا ہے کہ چاند بھی مجھے سجدہ کر رہا ہے اور سورج بھی مجھے سجدہ کر رہا ہے، اور چاند سورج کے ساتھ 11 ستارے بھی جو ہیں یہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ کیا خدا کا پاک روح اس کے اندر موجود تھا۔ خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو یہ کہہ کر گئے تھے کہ جب تک تمہیں عالم بالا سے قوت کا لباس نہ ملے ٹھہرے رہو۔ پینتی کوس کا مطلب ہے 50واں دن۔ یہودیوں کی عیدوں میں سب سے بڑی عید عید پینتی کوس، اور جسے یہ کہا جاتا ہے پہلے پھلوں کی عید۔ یہ ساری عیدوں میں سب سے بڑی عید یہ ہے، اور یہودی پوری دنیا میں جہاں پر بھی ہو پھر وہ عید منانے کے لیے یروشلم میں آتے ہیں، اور عید پینتی کوس والے دن بھی سارے یہودی یروشلم کے اندر جمع ہیں، اور کتنے 16 زبانیں بولنے والے یہودی وہاں پر موجود ہیں، اور یہ 120 کی جماعت مرکز کے بلا خانہ کے اندر یہ سارے دعا کر رہے ہیں۔ انہیں 10 دن ہو چکے ہیں دعا کرتے ہوئے، اور 10 دن ہو گئے انہیں یہ کہتے ہوئے ہمیں روح القدس چاہیے، اور جب یہ عید پینتیکوس کا دن آیا ہے، بائبل میں لکھا ہے خدا کا روح آیا ہے، اور بڑے زور کے ساتھ اس مرکز کے بلا خانہ میں خدا کا روح ٹھہرا ہے۔ کیسے آیا؟ آندھی کی طرح آیا ہے۔ کیسے آیا؟ آگ کی طرح آیا ہے۔ آگ کے 2 کام ہیں، آگ کے 2 کام ہیں۔ پہلا آگ کا کام یہ ہے جو کچھ بھی آپ آگ کے اندر ڈالو گے وہ سب کچھ جل کر جو ہے وہ بھسم ہو جائے گا، خاک ہو جائے گا۔ آگ کا پہلا کام یہ ہے یہ جلا دیتی ہے، پھر آگ کا دوسرا کام یہ ہے یہ روشنی بھی دیتی ہے۔ بھائی روح القدس جو ہے وہ روشنی بھی دیتا ہے، اور جب وہ آتا ہے بدیوں کو، گناہ کو، ناپاکیوں کو، حرام کاریوں کو، جادوگری کو، جب یہ روح القدس کی آگ آتی ہے، جب یہ روح القدس کا مسا آتا ہے، یہ سب کچھ جلا کر بھسم کر دیتا ہے۔ اور لکھا یہ وہ سارے کے سارے روح القدس سے بھر گئے۔ پطرس نے 3 بار یسوع کا انکار کیا، حالانکہ یسوع کے آسمان پر جانے سے پہلے صرف پطرس نے 3 بار صلیب کے وقت میں مسیح کا انکار ہی نہیں کیا ہے، بلکہ اس سے پہلے کہ یسوع آسمانوں پر جائے اس نے جانے سے پہلے اور 3 بار اس نے پطرس سے اقرار بھی کروایا ہے۔ یوحنا کی انجیل کے آخری باب میں پڑھیے، وہ کہتا ہے شمعون یوحنا کے بیٹے کیا تم مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ کہتا ہے خداوند بہت محبت رکھتا ہوں۔ اس نے کہا میری بھیڑیں چرا۔ پھر کچھ وقت کے بعد یسوع نے کہا شمعون کیا تم مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ وہ کہہ رہا پہلے بھی میں نے یہ کہا ہے خداوند بہت محبت کرتا ہوں، میں اب بھی یہی کہہ رہا ہوں میں آپ سے پیار کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں۔ وہ کہہ رہا میرے برے چرا۔ تھوڑا سا اور اسے گہرائی سے پڑھے نا کبھی تو مجھے ایسے لگتا ہے پطرس سے یسوع نے کہا تم مجھ سے محبت رکھتا ہے، تو اس نے کہا خداوند میں تجھ سے محبت رکھتا ہوں۔ اس نے کہا میری بھیڑیں چرا۔ جیسے وہ یسوع کی محبت کا اقرار کر رہا ہے اسے ایک نئی منسٹری مل رہی ہے۔ پطرس کی منسٹری ہے میری بھیڑیں چرائے گا۔ پھر یہ کہہ رہا کیا تم مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ وہ کہتا محبت رکھتا ہوں، کہتا میرے بھیڑیں چرا۔ پطرس کو سمجھ نہیں آ رہی یسوع بار بار ایک ہی بات مجھ سے کیوں پوچھتا ہے؟
میں یہ سمجھتا ہوں یسوع اس لیے پوچھ رہا ہے بھائی بعد میں کئی ساری دنیا تیرے بارے میں یہی نہ کہتی رہے کہ یہ 3 بار انکار کرنے والا ہے. بھائی اگر یہ 3 بار مسیح کا انکار کرنے والا ہے تو پھر یہ 3 بار مسیح کا اقرار بھی کرنے والا ہے. یہ 3 بار اقرار کر رہا ہے. اور جب عید پینتیکوس کا دن آیا ایسے لگ رہا ہے یہ پطرس پہلے لونڈی کو دیکھ کے انکار کر رہا ہے, ایک لڑکے کو دیکھ کے انکار کر رہا ہے. اب یہ روح القدس سے بھرا ہوا ہے, اب یہ روح القدس سے معمور ہو گیا ہے. لوگوں نے کیا لگا ہے آج پطرس نے نا کوئی نشہ کیا ہوا ہے, آج اس نے کوئی نشہ کیا ہوا ہے. پطرس انہیں یہ کہنے لگا بھائیو ابھی پہلی دن چڑھا ہے, ابھی تو صبح سویرے کا وقت ہے اور کون صبح صبح نشہ کرے. ابھی تو پہلی دن چڑھا, یہ وہ بات نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو کہ میں تو تازہ میں کے نشے میں, یہ نشہ نہیں ہے بلکہ یہ وہ یوم نبی والی پیشن گوئی ہے کہ آخری دنوں میں خدا جو ہے وہ ہر فرد بشر پر اپنی روح کو نازل کرے گا. یہ تو پاک روح نازل ہوا ہے, پاک روح آیا ہے. پتہ پطرس باقی سارے شاگرد صلیب سے ڈرے ہوئے تھے. وہ یہ سوچتے تھے اگر یسوع کی خدمت میں صلیب نہ آتی تو شاید ہم رومیوں کی جگہ پر بادشاہی کرتے. یہ صلیب آئی ہے جس نے مسیح کے مشن کو روک ڈالا ہے. یہ صلیب آئی ہے جس نے مسیح کو ناکام بنا دیا ہے. لیکن جب پاک روح پطرس کی زندگی میں آیا نا پھر اسے یہ پتا چلا کہ صلیب دراصل یسوع مسیح کی زندگی کے اندر ناکامی کے لیے نہیں آئی ہے, اور صلیب ہی سے تو نجات کا مشن جو ہے یہ پورا ہوا ہے. اور بائبل یہ کہتی ہے صلیب کا پیغام جو ہے یہ الگ کھونے والوں کے لیے بیوقوفی ہے. دنیا کو سمجھ ہی نہیں ہے صلیب دا نشان گورا قبرستان تے ایڈی وڈی صلیب کیوں بنا دیتی ہے. قبرستان میں جائیں صلیب وہاں پر نظر آئے گی, ہر قبر کے اوپر صلیب ہے. بھائی وجہ یہ ہے صلیب کے اوپر ہمیں نجات ملی ہے. مجھے کسی نے کہا صلیب تے لعنتی نشان ہے. میں نے کہا لعنتی نشان ضرور ہے لیکن یہ اس وقت تک لعنتی تھا جب تک یسوع صلیب پر نہیں چڑھا تھا. اور جب یسوع صلیب پر چڑھ گیا ہے, یسوع کا خون صلیب پر لگ گیا ہے, اب یہ صلیب کا نشان جو ہے یہ لعنتی نشان نہیں رہے. اب صلیب کا نشان جو ہے یہ قدرت کا نشان بن گیا ہے. اب صلیب جو ہے ہماری نجات بن گئی ہے. اب صلیب جو ہے ہماری رہائی بن گئی ہے. اب صلیب جو ہے ہماری شفا بن گئی ہے. ہیلیلویا. بھائی صلیب ہی نے تو نجات کے کام کو پورا کیا ہے. جب آپ سمجھے نا آپ بیمار ہو رہے ہیں یا سمجھے کوئی طبیعت ٹھیک لگ نہیں رہی میری, تو اقرار کیا کریں تیری صلیب سے مجھے نجات ملی ہے, تیرے مار کھانے سے مجھے نجات ملی ہے. پالوس نے فلپیوں کے خط کے 6 باب کے اندر یہ کہا ہوا ہے کہ خدا نہ کرے کہ میں کسی اور چیز پر فخر کروں, نہ کرے کہ میں کسی اور چیز پر فخر کروں. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر میں فخر کروں گا تو کس پر کروں گا, کس پر فخر کروں گا. وہ یہ کہہ رہا ہے اگر میں فخر کروں گا تو یسوع کی صلیب پر میں فخر کروں گا. اور اس نے بدل دیا ہے, اس نے تبدیل کر دیا ہے. پطرس کو بعد میں پتا چلا روح القدس پانے کے بعد کہ صلیب ہماری فتح ہے. اور جب وہ عید پینتیکوس والے دن صلیب کا کلام سنا رہا تھا ایسے لگتا ہے ڈرنے والا بندہ, صلیب سے گھبرانے والا بندہ. اب جب اسے پتا چل گیا ہے روح القدس نے اسے بتا دیا ہے
اور صلیب فتح کا نشان ہے، اور صلیب غلبے کا نشان ہے، اور صلیب پر ابلیس کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ حکموں کی وہ دستاویز جو میرے اور آپ کے نام کے خلاف تھی، اس نے صلیب پر کیلوں کے ساتھ جائٹ کر ان کا برملا تماشا بنایا ہے۔ کس پر؟ صلیب پر برملا تماشا بنایا ہے۔ اور صرف برملا تماشا ہی نہیں بنایا، بلکہ اس پر فتح یابی کا شادیانہ بھی بجایا ہے۔ اور صلیب پر مسیح نے چھڑے کلمے میں یہ کہا ہے کہ جو کام تو نے مجھے کرنے کے لیے دیا ہے، میں نے اس سارے کام کو تمام کیا ہے۔ اب یہ روح القدس پایا ہوا شخص ہے، جب یہ کلام سنا رہا ہے نا، تو لکھا ہے سننے والے لوگوں کے دلوں پر چوٹ لگی۔ جتنی سخت زمین ہوگی، جتنی سخت زمین ہوگی، یہ تھوڑا بھی اتنا ہی زور سے چلے گا۔ بھائی اگر کوئی بہت زیادہ سخت زمین ہے تو تھوڑا زور سے چلایا جائے گا۔ اور یرمیہ کی کتاب کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ خدا کا کلام جو ہے یہ تھوڑے کی طرح ہے، خدا کا کلام جو ہے یہ تیز تلوار کی طرح ہے۔ تلوار بھی کاٹ ڈالتی ہے، یہ تھوڑا توڑ ڈالتا ہے۔ 3000 لوگوں کے دلوں پر چوٹ لگی۔ کہنے لگے بھائیو کیا کریں؟ پطرس نے کہا توبہ کرو، توبہ کرو، یسوع کے نام پر اپنے گناہوں کی معافی کے لیے بپتسمہ لو۔ تو پھر انہیں یہ کہا گیا ہے کہ تم روح القدس انعام میں پاؤ گے۔ بھائی اگر روح القدس ہے اس کا انعام ہے یہ۔ اور آج کوئی بڑی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کا دل یسوع کے لہو سے دھلا ہوا ہے، اگر آپ یسوع کے لہو سے دھلے ہوئے ہیں، تو آپ اس سے کہیں خداوند مجھے اپنے روح القدس سے بھر دے، تو یقین جانیے وہ آپ کو اپنے روح القدس سے بھرے گا۔ عید پینتیکوس والے دن خدا کا روح بڑے زور سے آیا ہے، اور لکھا یہ ہے وہ سارے کے سارے روح القدس سے بھر گئے، سارے کے سارے وہ روح القدس سے معمور ہوئے ہیں۔ کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو روح القدس سے خالی رہا ہو۔ جب دعا کے لیے کہا جاتا ہے نا، آپ ایک برتن کو بارش میں باہر رکھ دیں، بارش میں آپ ایک برتن کو باہر رکھ دیں، اور اس برتن کے اوپر جیسے دیش کا بڑا، اس کے اوپر ڈھکن ہے، بارش بڑے زور سے پڑ رہی ہے، کیا خیال ہے بارش سے وہ برتن جو ہے وہ بڑا دیش کا بھر جائے گا؟ وہ تو اس وقت تک نہیں بھرے گا جب تک آپ اس کے ڈھکن کو نہیں ہٹائیں گے۔ جب آپ اس کے ڈھکن کو ہٹائیں گے، بارش کے پانی سے وہ بھر جائے گا، اور بھرے گا، پھر باہر آنے لگے گا۔ کئی بار شیطان نے نا ہمارے منہ کے اوپر دعا نہ کرنے کا کوئی ڈھکن رکھا ہوتا ہے، بولتے ہی نہیں ہے، کہتے ہی نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے اگر ہم اپنے منہ کو کھولیں گے اور دعا میں اپنے منہ کو کھولیں گے تو یقیناً خدا کا پاک روح جو ہے جس کی بارش ہو رہی ہے وہ مجھے اور آپ کو خداوند اپنے روح القدس کی بارش سے بھرے گا۔ خداوند اس کلام سے ہم سبوں کو برکت دے۔